बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के भेद खुल रहे हैं और ये भेद खोल रहे हैं उनके पुराने साथी, और जो नए साथी हैं उनको तकलीफ़ हो रही है उनके भेद खुलने की। ये जिनको तकलीफ़ हो रही है ये वो वाले साथी हैं, ये नाकद होते थे इमरान खान साहब के और बेपना बहुत बड़े नाकद होते थे। इनमें एक फवाद चौधरी साहब और दूसरे शफकत महमूद साहब। मैं जो आज तज़किरा करना चाह रहा हूँ वो फवाद चौधरी साहब का करना चाह रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने आज छोटा मुँह बड़ी बात कर दी, और वो बात उन्होंने ये की कि आपको याद होगा, बल्कि आपके नॉलेज में होगा, कि जो जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब, इमरान खान साहब को भी इनकी नेक नामी के कलमे पढ़ा करते थे, और इनके पास सबसे जो दिखाने वाला पीस होता था ना, जो आइटम होती थी कि जी मेरे को एवी है, वो जस्टिस वजीहुद्दीन साहब का चेहरा होता था कि ये मेरे पास ईमानदार लोगों की टीम है। और जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की ईमानदारी के जो डंके हैं वो पाकिस्तान में आज से नहीं बज रहे, बड़े पुराने बज रहे हैं। और इमरान खान साहब वो आदमी हैं जिन्होंने एक ईमानदार आदमी को पार्टी में इसलिए निकाल दिया पार्टी से कि वो ईमानदारी नाफिज करना चाह रहे थे पार्टी के अंदर। यानी मामला ये हुआ था कि जो पीटीआई है इसके ऊपर एक इमरान खान साहब वो बहुत गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे ना, कि मतलब ये अंबिया की कोई जमात है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, शायद ये वाला तासुर देना चाह रहे थे कि उनकी जमात जो है वो उससे आला अरफा जमात ना कोई है, ना जितने आला अरफा लोग इनकी पार्टी में हैं और किसी पार्टी में नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टियां जो हैं इनमें जमहूरियत ही नहीं है, इन्होंने क्या मुल्क में जमहूरियत लानी है। इन्होंने पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाने का फैसला किया, और परवेज़ खटक साहब जैसे घांक सियासतदान और जहांगीर तरीन जैसे पैसे वाले, मतलब जो हर चीज़ जिनके नज़दीक जो है हर बंदे का ईमान जो है उसकी एक कीमत होती है, ये वो फ़िलासफ़ी लेके चलने वाले लोग हैं। यानी कि पैसे के बलबूते के ऊपर हर चीज़ करने वाले जो लोग हैं ये वो थे। इन दोनों पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने पार्टी के अंदर जो इंतखाबात थे उसमें बेपना पैसा चलाया। ये जो आपको इमरान खान साहब कहते नज़र आ रहे हैं ना कि जी इंतखाबात में पैसा चलता है, हालांकि पैसा इनके अपने लोग चला रहे होते हैं। KPK में ये वोटों की वो जो थी खरीदो फरोख्त, पैसा चला इन्हीं के लोग थे। अच्छा, अब मैंने निकाल दिया, निकाला क्या था वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी, फिर कभी बात करेंगे, बल्कि वो आपके नॉलेज में ही होगी। फिर दूसरी बात कि ये जी कि सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है क्योंकि शिकस्त नज़र आ रही थी, तो वो था कि किसी तरीके से मेरे वोट ना टूटे, वो ट्रैक बैक कर लें, ये कर लें। सुप्रीम कोर्ट तक गए, ऑर्डिनेंस लेने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं चल सका, नहीं बन सका। और फिर वो पैसे मतलब ये आप हिसाब लगाएं कि जितने बिलियनियर्स इस वक्त सेनेटर PTI के हैं उतने बिलियनियर किसी और पार्टी के सेनेटर्स नहीं हैं। क्यों? वो इसलिए कि पैसे ले देने पाए। मतलब जिस बंदे ने घड़ी नहीं छोड़ी तोहफे वाली, वो पैसा छोड़ेगा। तो मतलब ये कि उन्होंने ये जब शोर पड़ा कि पार्टी के अंदर पैसा चला है, करप्शन हुई है, वोट बिके हैं, धांधली हुई है, तो उन्होंने इंक्वायरी की और एक नेक नाम आदमी यानी कि जस्टिस वजीहुद्दीन को पार्टी वो इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बना दिया। उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद वो मेरा मतलब है वो ब्लैक एंड वाइट में चलने वाला आदमी, बुजुर्ग आदमी, उसने जनाब कहा कि जी कि ये परवेज़ खटक 2 नंबर आदमी है और जहांगीर तरीन करप्ट आदमी है। इन्होंने पार्टी का तशख़्ख़ुस बर्बाद कर दिया है, पार्टी के सारे जो इंतखाबात हैं इनको पल्यूट कर दिया है, परागंदा जिसको हम कहते हैं वो कर दिया है। तो इनको फारिग करें। पायन ने इन दो बड़े, चूँकि परवेज़ खटक को फारिग करते KPK हाथ से जाना था, जहांगीर तरीन को फारिग करते तो फिर 2014 के धरनों में किसने वो पैसे लगाने थे, और फिर मतलब वो जो खर्चा उठाती है मशीनें, वो आप ये देखें ना क्या खूबसूरती है। जहांगीर तरीन को पार्टी से उस वक्त फारिग किया जब पाइन वज़ीर आज़म बन चुके थे, यानी कि और ATM मशीनें आ चुकी थी, यानी कि सेनेट में उनकी टिकट जो है वो अरबों रुपए में बिक रही थी, 2-2 अरब की गालबन बिकी है। बहरहाल तो उन्होंने बजाय इसके कि जहांगीर तरीन को फारिग करते, बजाय इसके कि परवेज़ खटक साहब को फारिग करते, उन्होंने बाबर फारिग करता जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को। तो जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की नेक नामी का आलम यह है कि इमरान खान साहब जो उनको हर जगह पर लेके उनका चेहरा दिखाते थे, वो इसलिए दिखाते थे, एक तो वो जस्टिस वहीदुद्दीन
جو ویسٹ پاکستان کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے. یہ رہے ہیں غالباً 1967 سے 69 تک. پھر یہ 69 سے 74 تک جو ہے بن گئے, اللہ آپ کا بھلا کرے, سپریم کورٹ کے جج. پھر یہ کچھ عرصہ جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن بھی رہے, چیف الیکشن کمشنر بھی رہے. پھر 77 سے 78 تک ایڈ ہاک جج بھی رہے سپریم کورٹ کے. تو جسٹس وجیہ الدین ان کے بیٹے ہیں. جسٹس وجیہ الدین نے وکالت کی ہوئی تھی, یعنی وکالت کا امتحان پاس کیا ہوا تھا, LLB کی ڈگری ان کے پاس تھی. لیکن جب تک والد صاحب سپریم کورٹ کے جج رہے یا ہائی کورٹ کے جج رہے, ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے جج رہے, چیف جج رہے, تب تک انہوں نے وکالت نہیں کی. اور آج فواد چوہی صاحب جو منہ بھر کے انہوں نے جو گالی دی ہے جسٹس وجیہ الدین صاحب کو, جو لقب دیا ہے, بڑا وہ گھٹیا حرکت فرمائی ہے جسٹس فواد چوہی صاحب نے. وہ مطلب ایک طرف یہ اس کردار کا آدمی ہے کہ میرا باپ چیف جسٹس ہے, جج ہے, میں نے وکالت نہیں کرنی اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ بینچ کے اوپر ہیں یا جب وہ جج ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی کہ باپ کے نام کے اوپر پیسے پکڑ رہا ہے. اور دوسری طرف جو بات کر رہا ہے, جو ان کو مسخرہ کہہ رہا تھا آج, یعنی کہ فواد چوہی صاحب, میں آئی وٹنس ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب ان کے چچا چیف جسٹس ہائی کورٹ بنے تھے, پرویز الہی اور طارق عزیز کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے, سازش کی وجہ سے سپر سیڈ کر کے بنائے گئے تھے, یعنی سینئر لوگوں کو نظر انداز کر کے بنائے گئے تھے. تو ان کا لفافہ بکا کرتا تھا. اور لفافہ کیا بکا کرتا تھا؟ جو ماتحت عدالتوں کے جج ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیسے ہوتے تھے. یہ ریفرنس بھی ایک بن کے گیا تھا, اور جس میں سعید چوہی صاحب کی اور میری جو خبر تھی, میں ان دنوں دن اخبار میں ہوتا تھا, ہم نے وہ خبر دی تھی کہ کس جج کا کیا ریٹ ہے, کہ کہ سیشن جج کا یہ ریٹ ہے, ٹرانسفر کا مجسٹریٹ کا یہ ریٹ ہے, اور سول جج کا اتنا ریٹ ہے, سینئر سول جج کا اتنا ریٹ ہے. اور پھر ٹنیور کا بھی, کہ اگر لاہور سے ٹرانسفر جو سرگودے کروا لی ہے اور سرگودے میں آپ اگلے 2 سال رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ریٹ علیحدہ ہوگا. تو یہ عالم تھا. یہ انہوں نے ایک کہہ لے کہ ایک اپنی جو بادشاہت قائم کی ہوئی تھی عدلیہ کے اندر ماتحت عدالتوں کے اوپر. یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اور باقی کہ کس عدالت میں کیس ہے, فواد چوہی صاحب کا لفافہ بکتا تھا, کہ وہ جج کے سامنے لفافہ پڑا ہوتا تھا کہ وہ یہ تو فواد چوہی صاحب کے چیمبر نے کیس لیا ہوا ہے, اور جناب سٹے یوں کر کے آتا تھا. تو ایک طرف یہ کردار ہے فواد چوہی صاحب کا. اور فواد چوہی صاحب کا جیسا کردار, میں جس کو کہوں گا کہ وہ کوئی اچھا کردار نہیں اس کو کہا جا سکتا. میں سخت لفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے, کیونکہ کیوں نہیں کرنا چاہتا, بس ویسے ہی میرا دل نہیں کر رہا, تو اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو کوئی اچھا کردار نہیں تھا ان کا. اور اس کردار کا بندہ جسٹس وجیہ الدین کے اوپر انگلی اٹھائے گا اور اس کو مسخرہ کہے گا. اچھا کیوں کہا, یہ آپ کے نالج میں ہوگی بات کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب کا وہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے نا دیانت کا, اچھا دیانت دار کون قرار دے رہا ہے؟ جن کی اپنی دیانت کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے, جن کے متعصب ہونے کا. دیکھیں جج جو ہے وہ متعصب نہیں ہو سکتا, جس طرح ایک فوجی, ایک سپاہی بزدل نہیں ہو سکتا, جس طرح ایک صحافی جھوٹا نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا بنیادی وصف ہے. اور اسی طرح جو ایک جج ہے وہ متعصب نہیں ہو سکتا, جانبدار نہیں ہو سکتا, باعث نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ تو جو جسٹس ثاقب نثار ہیں سابق چیف جسٹس پاکستان, وہ متعصب, ان کا جو تعصب ہے وہ سامنے آ چکا ہے نواز شریف کے بارے میں. وہ ان کی آڈیو لیک ہو چکی ہے, اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. اس کو ایک سرٹیفکیٹ اس کے لیے ایک آنا ضروری ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن جب تک اس کے اوپر کوئی پاکستان کی کوئی عدالت فیصلہ نہیں دیتی, ویسے تو اللہ ماشاء اللہ پاکستان کی عدالتیں بھی, تب تک جو امریکی ایجنسی ہے وہ جو گیریٹ ڈسکوری, اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہی درست تسلیم کیا جائے گا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ آڈیو بالکل درست ہے, جس میں ثاقب نثار صاحب کی جو پوری کی پوری نیک نامی, ان کی پوری دیانت اور ان کی پوری ججی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے سازش کر رہا ہے, یعنی انصاف کے نام کے اوپر جو ہے وہ شکار کر رہا ہے.
تو لہٰذا اس نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے، تو لہٰذا صادق اور امینی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی مشکوک ہے عمران خان صاحب کی. اور جس طرح کر کے بنی گالا والا جو گھر بنا، پھر اس کو جس طرح جسٹیفائڈ کیا گیا، اور پھر جس طرح کر کے ثاقب نثار صاحب نے وہ رائتیں دیں، اور پھر جس طرح کر کے ان کے گھر کو غیر قانونی تعمیر کو قانونی قرار دیا گیا، یہ ساری کی ساری باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ لبادہ اوڑا ہوا ہے عمران خان صاحب نے دیانت اور امانت کا. ورنہ ان جیسا جو کرپٹ آدمی، کلاسیکل کرپٹ آدمی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آپ کو ملے گا. آہستہ آہستہ بھید کھلنے شروع ہوئے ہیں. ابھی تو جو لبادہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ نوچا ہے جسٹس وجیہ الدین صاحب نے. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے دیانت اور یعنی دیانت دار اور امانت دار ہیں. یہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا خرچہ جہانگیر ترین جیسے لوگ چلایا کرتے تھے. جہانگیر ترین یعنی وہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے 30 لاکھ روپیہ دیا جاتا تھا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 50 لاکھ تک بات پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مطلب آگے چل کے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے خرچہ کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے تھے ایک سے بڑھ کر ایک. تو ایسے شخص کو تو ایماندار نہیں کہا جا سکتا جس کے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پی ٹی آئی کا کوئی دوست تھا، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے یا جس کے پاؤں کے جوتے کے تسمے اپنے پیسے کے نہ ہوں اس کو ایماندار کیسے کہا جا سکتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم صحافی جانتے تھے، یا ہم صحافی جو ہیں وہ آبزرو کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو ہم صحافی جو ہیں وہ کانا پھوسی کیا کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہے. مطلب میں اکثر مثال دیا کرتا تھا کہ یار کہ ایک امام مسجد جو ہے وہ اس کا گھر کا خرچ جو ہے وہ محلے کا سب سے بڑا جواریہ جو اڈا چلاتا ہے جوے کا، وہ اٹھا رہا ہے. تو مولوی صاحب تو بڑے ایماندار ہیں کیونکہ وہ تو امامت کرواتے ہیں، لیکن ان کا جو خرچہ وہ جو اٹھا رہا ہے وہ صرف اس لیے اٹھا رہا ہے کہ ان کے اوپر مولوی صاحب کی نظر نہ پڑے. بات آپ کو میرا خیال سمجھانا مقصود میرا صرف اتنا ہی ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ جو بات اچھے طریقے سے وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے سمجھا دی ہے کہ یار یہ اس کو کرپٹ ہی کہیں گے کہ آپ کے خرچے کوئی پورے کرے اور بدلے میں جو ہے وہ اس کو عہدے ملے. اور آپ یہ حساب لگائیں کہ جتنے اسکینڈل عمران خان صاحب کے دور میں آئے ہیں، وہ چینی کا ہو، وہ ادویات کا ہو، وہ ایل این جی کہتے ہیں ایل پی جی کا ہو، یا پھر وہ کیا کہہ لیں گیس کا ہو، اس طرح کر کے وہ کافی سارے اسکینڈل آ چکے ہیں. وہ اتنے اسکینڈل کسی اور دور میں کسی کے نہیں آئے. خان صاحب تو بڑے جناب کپڑے جھاڑ کے، میں تو ایماندار آدمی ہوں بھائی. وہ جو 2 نمبری جو کر رہا تھا، وہ جو قوم کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا تھا، وہ اس لیے ڈال رہا تھا کہ اس نے آپ کے گھر کے خرچے پورے کیے ہوئے ہیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو پھڑیا جائے گا تو میں کہہ دیں گا میرا کی تلک واسطہ. تو اتنی فیور دی جا سکتی ہے نا. آپ رہے ایماندار کے ایماندار. یہ کیسی پالیسی ہے زبردست. اس کو منافقت نہیں کہتے، اس کو ہوشیاری چلاکی کہتے ہیں کہ آپ ویسے کہنے کو ایماندار ہیں کیونکہ آپ کرپشن نہیں کر رہے. آپ کے خرچے کوئی اٹھا رہا ہے، اور جو میرے خرچے اٹھا رہا ہے اس کو میں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. جو کچھ مرضی کرتے جاؤ اس وقت تک جب تک تم پکڑے نہیں جاتے. جب تم پکڑے جاؤ گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ہے عمران خان صاحب کی اصل کل ملا کی حقیقت. اور آج بھی وہ کہنے کہ جو ویسے تو جہانگیر ترین بدعنوان بھی ہو گیا، کرپٹ بھی ہو گیا، اس کو پارٹی سے بھی نکال دیا، سارا کچھ کر دیا، لیکن اس کی گاڑی ابھی تک پائن جو ہے وہ چلا رہے ہیں. وہ جو لینڈ کروزر ہے نا بلٹ پروف، بنی گالا میں آج بھی کھڑی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو صداقت اور امانت کے جو قصیدے گھڑے گئے تھے، اور پھر جس طرح کر کے ادارہ جاتی سطح کے اوپر ان کی امانت کے دیانت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے، اور پھر ان کے قصے گھڑے گئے کہ جی کہ وہ تو ایک ہی سوٹ ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کہ وہی وہ جناب وہ دھوتے ہیں وہی پہنتے ہیں، اس میں موریاں بھی پڑ جاتی ہیں. ان کے کپڑے دیکھیں نا تو وہ موریاں پڑی ہوتی ہیں، وہ جو ویلڈنگ والا نہیں دے. اب ہو پیشے کے اعتبار سے یا عہدے کے اعتبار سے ملک کا وزیر اعظم، اور کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں پہ موریاں پڑی ہوں، وہ جو جلنے سے نہیں پڑ جاتی. سگریٹ آپ نہیں پیتے، پھر ویلڈنگ آپ نہیں کرتے، تو موریاں کتوں پہننی ہیں؟ اس کا جواب دینا چاہیے. تو یہ موریاں خود ڈالی جاتی ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ ثابت کیا جا سکے کہ سادگی کا یہ عالم ہے اور غربت کا یہ عالم ہے. تو عمران خان صاحب کی میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو امانت اور دیانت کے قصیدے جو گڑے گئے تھے
وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں. اور فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ اپنا انہوں نے جو بات میں نے وہ میں مس کر گیا کہنے والی بات بتانے والی کہ انہوں نے جب آج ایک صحافی نے ان سے پریس بریفنگ کے دوران پوچھا کہ جی کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے یہ والا الزام لگایا ہے کہ ان کے گھر کے خرچے 30 لاکھ سے کوئی دیتا تھا، پھر 50 لاکھ تک بات پہنچی، جہانگیر ترین جیسے لوگ خرچے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مسخرے ہیں جو بس اپنی ان کو تو ان کے گھر والے اہمیت نہیں دیتے، یہ صرف لائم لائٹ میں رہنے کے لیے کہ نوٹس میں رہیں اور آپ جیسے لوگ ان کے کہنے کے اوپر ان کی بات کے اوپر سوال کر لیں تو بس ان کا خرچ تاکہ یہ ان کے تذکرہ رہے، یہ لائم لائٹ میں رہیں. تو آپ بھی ان مسخروں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں، خدا کا خوف کریں فواد چوہدری صاحب. نہ یہ عہدے جس طرح آپ اس عہدے تک پہنچے ہیں، یہ پاکستان کے صحافی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے نوکری کی درخواست کس محکمے میں جا کے دی تھی اور وہ کون سا محکمہ ہے جس نے آپ کو پورے 3-4 سال پہلے آپ کا وہ کہتے ہیں ٹرائل پہ آپ کو رکھا کہ آپ ان کے کہنے کے اوپر کتنی زبان درازی ان کے مخالفین کے خلاف کرتے ہیں. آپ نے تو پاکستان کے غیر جانبدار صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے یعنی ان کے کہنے کے اوپر. تو آپ جس طرح کر کے اس عہدے کے اوپر پہنچے ہیں، صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے ایک چچا بھی ہوا کرتے تھے جو لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر خود کو خدا سمجھا کرتے تھے. اب وہ کہاں ہیں وہ؟ تو یہ اتنی فرعونیت جو ہے اتنی لب و لہجے میں اچھی نہیں ہوتی. اور جو نیک نام لوگ ہیں ان کو آپ کے الزام تراشی سے ان کی عزت میں ایک وہ کہتے ہیں نا دھیلے کا بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی اوقات کھل کر سامنے آ رہی ہے لوگوں کے سامنے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.